बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, साबिक़ खातून अव्वल बुशरा इमरान साहबा के हवाले से कुछ क़ियास आराइयाँ की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है और फिर ये भी कहा गया कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पिलाई गई, उनके खाने में शामिल की गई, जिसकी वजह से उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ चुकी है। हुकूमत पर भी बड़ी तनकीद हुई और ये कहा गया कि उनको इलाज मुआलजे की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, क्योंकि उनके टेस्ट भी नहीं किए गए और ना ये डायग्नोज किया गया कि उनको क्या बीमारी है। जहर देने की बातें भी हुई, साथ ये भी कहा गया कि कुछ टॉयलेट क्लीनर जो है वो इस्तेमाल किया गया उनकी खुराक के अंदर, जिसके नतीजे में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है। अल-शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में उनके टेस्ट आज मुकम्मल हुए, जिसमें उनकी इको की गई, ईसीजी की गई, अल्ट्रासाउंड किया गया, उनकी एंडोस्कोपी की गई, जिसके मुताबिक उनके तमाम टेस्ट क्लियर हैं। अलबत्ता जो एक गैस्ट्राइटिस के हवाले से रिकमेंड किया गया है कि एंडोस्कोपी के बाद गैस्ट्राइटिस यानी उन्हें जो है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकल टेस्ट में उन्होंने ब्लड टेस्ट करने का रिकमेंड किया डॉक्टर्स की बोर्ड ने, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मेडिकल जो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट जो हैं, वो नमूने वो देंगी शौकत खानम हॉस्पिटल को और वहाँ की जो लैब है वहाँ से ये टेस्ट करवाए जाएंगे। उनकी जो एंडोस्कोपी की गई उसके बाद बायोप्सी की रिपोर्ट भी 5 से 7 रोज़ के अंदर सामने आ जाएगी और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं उनके मुताबिक उन्हें कोई भी इस बात का खदशा मौजूद नहीं है कि उन्हें कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई या उनके खाने में शामिल की गई या ऐसी कोई चीज़ शामिल की गई जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़े जो है वो खदशे का इजहार क्यों किया गया, इतनी बड़ी इल्ज़ाम तराशी क्यों की गई। अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थोड़ा सा इसमें एहतियात से काम लेती, मेडिकल रिपोर्ट सामने आने देती, तो उसके बाद ही कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता था। लेकिन अब भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत जो हैं वो कहते हैं कि बुशरा बीबी की जो सेहत है उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के तिब्बी माहिरीन को जो है वो बुशरा बीबी का मुआयना और इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक लेटर भी लिखा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि किसका इल्ज़ाम दुरुस्त है, किसका इल्ज़ाम गलत है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत में इल्ज़ाम जो है वो इस हद तक लगाए जाते हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं नहीं हैं, लेकिन आपको एक सियासी बयानी की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से आवाम को धोखा देने के लिए सियासी मंशूर सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम के दौरान पेश करती हैं, उसके बाद भूल जाती हैं कि आवाम के साथ उन्होंने वादे क्या किए थे, आवाम के मसाइल क्या हैं, एक आम आदमी का मसला क्या है, बल्कि उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। इसी तरीके से एक दूसरे को सियासी जमातें इल्ज़ाम तराशी की जद में लाते हुए ये भूल जाती हैं कि कल उन्हें इसका जवाब भी देना पड़ेगा या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उनको इस बारे में साबित भी करना पड़ेगा। माजी करीब की अगर हम बात करें तो बड़े इल्ज़ाम लगे, सियासी जमातों ने, सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे के ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाए और जब कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें बुलाया गया तो या तो वो जाने से कासर हैं या उन इल्ज़ाम के उनके पास सबूत नहीं हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद ना होने की वजह से इस किस्म की सियासत का खेल खेला जाता है। मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। 21 नशिस्तों पर, कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। अब देखना यह है कि जो तहरीक इंसाफ जिस प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनका दावा कितना सच्चा है और जो उनके मुखालफिन उम्मीदवार हैं जो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं वो जो दावा कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हो सकता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर खदशात का अभी से आगाज़ कर दिया गया है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कुछ इस किस्म की बातें मंजर आम पर आईं कि सियासी जमातों ने अपना एक माहौल बनाया हुआ है। इसमें किस हद तक सदाकत है वो भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नादिया मिर्ज़ा साहबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। हसन अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करना चाहूँ तो ये इस वक्त जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो मेरे सामने भी पड़ी हैं, इनके मुताबिक तो बुशरा बीबी साहबा ने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिसके नतीजे में उनको कोई बीमारी लाक हुई हो। लेकिन ये जो जहर देने की बातें थी, ये जो उनको टॉयलेट क्लीनर पिलाने की बातें थी, ये मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक तो दुरुस्त साबित नहीं हुई। इस किस्म के बयानिए सियासी जमातें क्यों इख्तियार करती हैं जिसका बाद में कोई सबूत नहीं होता? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, जब पॉलिटिक्स बहुत फ्रेजाइल और वॉलेटाइल हो जाए और जब आपके यहाँ सारा दिन महलाती साजिशें और सारा दिन निज़ाम के खिलाफ साजिशें और सारा दिन जोड़ तोड़ और सारा दिन इसको गिराना है, उसको बिठाना है, उसको मारना है, उसको लिटाना है,
اس کو بچانا ہے. جب ایک دھند کا ماحول پیدا ہو جائے, جب گرد اڑ رہی ہو ہر طرف, تو اس میں پھر جہاں کوئی کسی کو کوئی صحیح خدشہ ہوگا وہاں کوئی غلط خدشہ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ عمران خان اور بشرا بی بی مسلسل ایک جبر کا سامنا کر رہے ہیں, سیاسی انتقام کا سامنا کر رہے ہیں, اور جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ایک ہو چکا ہے, جب عدت جیسے انتہائی غلیظ مقدمے کے ذریعے سے بھی ہم نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی, جب زمان پارک میں بیٹھا عمران خان اور رزاق شر وکیل کا قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں, تو ہم نے جس دفعہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی پھانسی دی 109, ہم نے اس میں عمران خان کو امپلیکیٹ کر دیا. جب ایسا ماحول ہوگا تو پھر اس میں جو متاثرہ فریق ہے, اگریوڈ پارٹی ہے, اس کو شک ہو سکتا ہے جب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہر طرح سے کرش کرنے کی, کچلنے کی, مسلنے کی, ٹھوکنے کی, توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس کو پھر یہ ڈر یا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے کھانے میں کچھ ایسا مٹیریل, اور اب یہ مزید وہ بتا سکتی ہیں بشرا بی بی صاحبہ کہ ان کو اور کس طرح سے یہ یقین ہوا کہ ان کے کھانے میں یا کسی اور طرح سے ان کو کوئی ایسا مواد دینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جو حالات ہیں, اچھا یہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب 2019 نومبر میں پاکستان سے باہر پلیٹلیٹس کی ساری کہانی بنا کے نہیں گئے تھے, تو ان کی فیملی نے, مریم نواز نے اور ان کے بیٹوں نے کہا کہ نواز شریف کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. اسی سلو پوائزننگ کی وجہ سے پلیٹلیٹس نواز شریف صاحب پہ کم ہو گئے. تو اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہ تو پھر بہت سارے لوگوں نے یہ جواز بنائے ہیں, کسی نے صحیح بنائے ہوں گے, کسی نے سیاست کی ہوگی. ٹھیک ہے حسن ایوب صاحب, یہ جو جواز بنانے کی بات امیر عباس نے کی, اگر ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم بڑے جو ہے وہ دیندار لوگ بھی ہیں, تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہم کلمہ پڑھ کے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنی تقاریر کا, سیاست کے لیے جھوٹ بولنا روٹین بن گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں چلیں یہ تو سیاسی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی اگر آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہو تو سچ اور جھوٹ کا مکسچر اگر آپ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ اپنے ساتھ یا عوام کے ساتھ کتنے دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ظاہری سی بات ہے, پھر دیانتداری تو نہیں. اگر آپ سچ اور جھوٹ کو ملا کر پیش کر رہے ہیں تو وہ سچ تو رہے گا ہی نہیں. تو جھوٹ سے بھی بلکہ اس کو بدتر جو ہے قرار دیا گیا قرآن پاک میں اور ہمارے اسلام میں, یعنی آدھا سچ اور آدھا جھوٹ اگر ملا کر آپ بات کریں تو وہ جھوٹ سے بدتر ہے. لیکن بہرحال اس مخصوص کیس کی اگر بات کریں تو بشرا بی بی کی کچھ صحت کے حوالے سے ان کو کچھ پرابلمس تھے, جو اطلاعات بتا رہے ہیں کہ کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اور طبیعت ٹھیک نہ ہونا, انسان ہے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, اور مطلب میں بیمار ہو سکتا ہوں, آپ ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ. تو اس میں بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائگنوسس کرائیں, آپ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کرائیں جو ابھی کرائے ہیں انہوں نے. تو اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی تو وہ پھر اس بات کا اظہار کرتے, تو اس بات میں زیادہ وزن ہونا تھا. لیکن پہلے ہی ہارپک کا شور مچا دینا یہ شاید مناسب نہیں تھا. اور جس قسم کے الزامات بانی چیئرمین تحریک انصاف جنرل عاصم منیر کے اوپر جو ہے وہ عائد کر رہے ہیں کہ میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وہ ہوں گے, میں قبر تک ان کا پیچھا کروں گا, قیامت تک ان کا پیچھا کروں گا, تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. آپ کے پاس شواہد ہیں, کوئی چیز ہے, کوئی ایسی انفارمیشن آپ کے پاس آ چکی ہے کریڈیبل قسم کی, تو پھر آپ اس کا اظہار کرتے, برملا اظہار کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن جو انہوں نے اس وقت تک رویہ اختیار کیا ہے, اگر یہ جھوٹا پروپیگنڈا انہوں نے کیا اور جھوٹا شور مچایا ہے, تو آئندہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سچا کوئی ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی, کسی نے زہر دینے کی کوشش کی اور یہ بار بار کہتے رہے کہ جی ہمیں زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر کس نے اس کو تسلیم کرنا ہے؟ میں نے تسلیم کرنا ہے, آپ نے تسلیم کرنا ہے, امیر عباس صاحب نے کرنا ہے, نادیہ صاحبہ نے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑے قائدین ہیں ہمارے اس ملک کے, یعنی میں چاہوں نہ چاہوں, عمران خان صاحب اس وقت ایک بڑی پاپولر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے بانی چیئرمین ہیں. ان کی جان کی حفاظت جو ریاست ہے, ریاست پاکستان, اس کی ذمہ داری ہے. ان کی اہلیہ جو کہ اس ٹائم کسٹڈی میں ہے, ان کی جو ہے جان اور صحت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ ذمہ داری ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ وداؤٹ اینی ایویڈنس آپ اس قسم کی بہتان تراشی نہ کریں جس کے آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایک جو ہے بڑے لیڈر ہیں اور آپ بڑے لیڈرز کی طرح گریس کے اندر جو ہے رہتے ہوئے بات کریں. اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی ہے یا کسی نے آپ تک بات پہنچا بھی دی ہے, تو آپ کو اس کو اس انداز میں بیان کریں کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یا ہمیں اس قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے. سیدھا کہہ دینا جی کہ ہارپک ملا دیا گیا ہے, یہ میرے خیال سے بات ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے نادیہ مرزا صاحبہ, اگر ہم تھوڑا سا ماضی قریب میں بھی چلے جائیں جس کا ذکر امیر عباس صاحب نے کیا
کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کی بات ہوئی، اس وقت بھی ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا کہ ان کو جو ہے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ پھر جس طرح میاں نواز شریف باہر گئے، اس وقت بھی شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر فیصل، وہ پورے عمل کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی عمران خان صاحب کو آگاہ کیا، ہاں وہ بیمار ہیں، ان کو باہر بھیجا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک پورا بیانیہ بنایا گیا کہ میاں نواز شریف جھوٹ بول کر گئے، کوئی پلیٹلیٹس ان کے کام نہیں تھے۔ پھر اس بات کو بھی کہا گیا کہ حکومت کو دھوکہ دے کر باہر چلے گئے، لیکن حالانکہ حکومت کی مرضی کے ساتھ وہ ملک سے باہر گئے۔ اب اسی قسم کا بیانیہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، پھر رپورٹ سامنے آ جاتی ہیں۔ سیاسی عمل کے اندر ہم کچھ حدود مقرر کیوں نہیں کر پائے؟ پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم جیل سہولیات کی بات کریں، میں نے تو کم از کم دیکھا ہے، اگر میں گنوانا شروع کر دوں، جتنے سیاسی قائدین جیلوں میں رہے، انہیں بھرپور پروٹوکول ملتا رہا ہے، انہیں باقاعدہ عام آدمی کا سلوک ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس ملک کی اشرافیہ ہے۔ لیکن یہ کہنا جیل میں ہمارے ساتھ سختیاں ہو رہی ہیں، ماضی میں آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اگر وزیر اعظم ہے تو کیا ہوا، ہم اے سی اتروا دیں گے، ہم پنکھا اتروا دیں گے، ہم ٹی وی نہیں ان کو دیکھنے دیں گے۔ آج اب کہتے ہیں اخبار بھی ملنا چاہیے، آپ ایکسرسائز مشین بھی ہونی چاہیے، آپ کے واک کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ وہاں جگہ بھی ملنی چاہیے۔ یہ جو تضادات ہیں سیاسی جماعتوں کے، سیاسی رہنماؤں کے، یہ کتنے نقصان دہ ہیں ہماری اوورآل سوسائٹی کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ نصر اللہ ملک صاحب۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ تو ہمارے یہاں جو ہماری ایلیٹ ہے نا، اس نے یہ بنا دیا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر اینڈ ایوری لائف از فیئر ان پالیٹکس۔ تو ہم جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہم بھول جائیں کہ ہمارے یہاں ایتھکس کیا ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں آپ بھول جائیں کہ کوئی ایتھکس میٹر کرتے ہیں، کوئی ہماری جو ریلیجیس ہماری جو ٹیچنگز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہم نے، جس نے جھوٹ نہیں کیا، جس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے ہمارے ملک میں وہ سیاست کر ہی نہیں سکتا، اس کا پالیٹکس میں سروائیول ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اس حد تک گند بنا دیا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے، چلے یہ تو ہے نا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ون رانگ ڈز ناٹ جسٹیفائی another، لیکن ہماری ہسٹری، جس ہسٹری کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا ہم نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو ویل چیئر پہ اپنے کیسز کے لیے عدالتوں میں انٹری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ چھڑی کا سہارا لے کے چلتے ہم نے نہیں دیکھا تھا؟ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب ہمیں کہتے تھے کہ جی کمر کا درد ہے، میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، میں حاضر نہیں ہو سکا عدالتوں میں، مجھے ریلیف دیا جائے۔ اب وہ ماشاءاللہ ہر جگہ ٹریول کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب بشرا بی بی کا جو کیس ہے، جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی بہت زیادہ مجھے ان کی پرسنلی کیا ان کی ہیلتھ ہے، کیا وہ فیل کر رہی ہیں، کیا وہ بیان کر رہی ہیں، ہمیں وہ پتہ ہے۔ جو میڈیا سے ان کے فوکل پرسن کہہ رہے ہیں، یا ان کے ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے ہیں، یا ان کے اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہو سکتا ہے، اور ایگزیجریٹڈ جب تک نہیں ہوتا، دیکھیں معاملہ یہ ہے ہمارے نصر اللہ ملک صاحب کہ چیزوں کو جب تک بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کر دیا جائے کسی بھی لیول پر، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو، دوسری طرف سے اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ کیا اگر نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہونے کے ساتھ ساتھ سلو پوائزننگ، اور خدا نہ کرے ان کی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے کہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، سیریس کنڈیشن ہے، لیکن جس طرح ایئر ایمبولینس آئی تھی، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ مناظر، ہم نے بھی دیکھے کہ وہ خود سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گئے اور جا کے وہاں پہ سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ کیا وہ اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے تھے؟ اللہ نہ کرے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اگر وہ اتنا ایگزیجریٹ نہیں کرتے تو شاید اتنا نوٹس نہیں لیا جاتا، یا فوری طور پہ ان کو ریلیف دینے کی باتیں نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، کہ ایک ہی حمام کے لوگ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ یہی کلچر ہے، جب آپ اس چیز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کریں گے، جب آپ اس میں شور شرابہ ڈالیں گے، اگر وہ بیٹھ کے یہ کہتی رہتی ہیں کہ ہلکا سا درد فیل ہوتا ہے، کون نوٹس کرتا؟ میڈیا خبر بھی نہیں چلا دیا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اوور آل، جو کہتے ہیں نا، اوور آلنگ کی ضرورت ہے اس پولیٹیکل کلچر میں، جو مجھے تو میری امیدیں ساری کی ساری دم توڑ چکی ہیں، اور ایسا کوئی مجھے آنے والے دنوں میں یا نیئر فیوچر میں مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ بدنام ہے، ایسی تو بدنام نہیں ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے نادیہ مرزا صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ بڑی واقعی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا بھی اعتماد اٹھتا ہے جب سیاسی ایلیٹ اس قسم کی بیان بازی کرتی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ سابق خاتون اول ہیں، ان کا علاج معالجہ ہر حال میں ہونا چاہیے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے، لیکن صحت کے نام پر ماضی میں
اگر سیاست کی گئی ہو یا آج سیاست کی جا رہی ہے یہ نہیں کی جانی چاہیے. پھر خاص طور پہ ہم صوبے جو ہے چاروں صوبے آزاد کشمیر گلگت بلتستان یہ ایک سارے وفاق کی ایک اکائیاں ہیں ساری, لیکن اگر اس قسم کا ماحول بنے کہ جی فلاں صوبے میں علاج ہونا چاہیے فلاں میں نہیں ہونا چاہیے, یہ اداروں کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے اوپر بھی اور ملک کے پورے ایک نظام کے اوپر بھی عدم اعتماد ہے. اس سے اوائڈ ہی کیا جانا چاہیے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ بھی ہلکا سا بات کریں گے کہ آخر KPK میں جا کر علاج بہتر ہو سکتا ہے تو پنجاب میں یا اسلام آباد میں اچھا علاج یا اعتماد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اداروں کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی ساتھ تذکرہ کریں گے ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کہ کل ضمنی انتخابات ہوں گے, انتظامات مکمل ہیں, خدشات اپنی جگہ پر, لیکن نتائج کیا 2024 کے عام انتخابات سے کتنے مختلف ہوں گے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.